अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरत बकरा और सूरत बकरा के शुरू में ही अल्लाह ताला ने हमें तीन तरह के लोगों के बारे में बता दिया। सबसे पहले वो जो मुत्तकी हैं, जो मानते हैं अल्लाह ताला का हर हुक्म, और उनकी क्या क्या क्वालिटीज कुछ खास खास अल्लाह ताला ने हमें बता दी। फिर वो हैं जो बिल्कुल नहीं मानते, काफिर है। ठीक है। अच्छा, अब तीसरी कैटेगरी जो हम पढ़ रहे हैं वो है मुनाफिकीन की। ठीक है। हम कुफार में से तो नहीं हो सकते, लेकिन में भी हो सकता है कि हम मुनाफिकीन में से हो और हमें खुद भी ना पता हो। ठीक है। तो हमें किस साइड पे रहना है? हमने मुत्तकीन वाली साइड पे रहना है। सही। एक साइड पे, राइट साइड पे है मुत्तकीन, लेफ्ट साइड पे है मुनाफिकीन, लेफ्ट साइड पे है कुफार। ठीक है। और दरमियान में है मुनाफिकीन। तो हमने वो दरमियान वाले हिस्से में भी नहीं आना। तो मुनाफिकीन की तीन, नबी सल्लल्लाहु नीचे अलैहि वसल्लम की बाहर एक देखना हदीस। ऊपर। किरत अपना माइक म्यूट कीजिए। नीचे नीचे। किरत मुदस्सर, माइक म्यूट कीजिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के मुताबिक हमें कैसे पता चलेगा कि जी हम, मतलब मुनाफिकीन कौन है? ठीक है। जी हरम, आपने हैंड रेस किया। मैम जी आपने पूछा नहीं। आप पूछने लगे हो, अभी पूछने ही लगे हो कि मुनाफिकीन की तीन क्वालिटीज हमें क्या बताई गई, कि ताकि हम चेक कर सकें। पहले, सबसे पहले तो खुद को चेक कर सके ना। हमने ये जितनी भी हमें अल्लाह ताला बताते हैं, चीजें बताते हैं, कि सबसे पहले हमने अपने आप पे अप्लाई करनी होती है। पहले अपने आप पे अप्लाई करनी होती है, फिर अपने घर वालों पे, और फिर आगे दूसरे लोगों पे। ये नहीं है कि पहले आप दूसरे लोगों पे अप्लाई करना शुरू कर दें और खुद अपने ऊपर आप इसको लगाए ही ना। अपने, सबसे पहले आपने अपने आप को देखना होता है। जी हरम। मैम जी मुनाफिकीन की तीन निशानियां। एक हदीस में बताई गई है जो मैंने बताई थी, याद है? जब वादा हम्म। जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, हम्म। जब बात करे तो झूठ बोले, और जब उसके हम्म। पास कोई अमानत रखवाई जाए तो उसमें खयानत करे। खयानत करे, वेरी गुड, आपको याद है। बिल्कुल सही। यानी जब वादा करता है तो वादा खिलाफी कर देता है, मतलब वादा करके वादा खिलाफी कर देना। ठीक है, पहली क्वालिटी आ गई। दूसरी क्या है? कि जब कोई बात करता है तो वो झूठ बोलता है। ठीक। मतलब झूठ को तो आपने अपनी जिंदगी से ऐसे निकाल देना है कि आपने मजाक में भी किसी से झूठ नहीं बोलना। ठीक है। मजाक में भी किसी के साथ झूठ नहीं बोलना, इतनी सख्ती से आपने इसके ऊपर अमल पैरा होना है, यानी इसके ऊपर आपने जो है वो अप्लाई करना है इसको। और तीसरी चीज क्या है? कि अमानतन कोई चीज हो। अमानत, अब जैसे मैंने इसमें बताया था, अमानत में आपके पास जरूरी नहीं कोई चीज ही हो। ये भी हो सकता है किसी ने आपके साथ कोई बात की हो और आपने उसकी बात जो है वो आगे किसी को बता दी, तो ये भी खयानत हो जाती है। ठीक है। तो अमानत में खयानत करता है। अब ये तीन चीजें हमने सबसे पहले अपने अंदर चेक करनी है, बाकियों में बाद में चेक करनी है। पहले अपने अंदर चेक करनी है कि क्या मेरे अंदर ये चीज तो है नहीं। अगर किसी और के अंदर, आपके अंदर नहीं है, वेरी गुड, देन यू आर नॉट मुनाफिक। ठीक है। और फिर आपने क्या कोशिश करनी है? टू बी मुत्तकी, मुत्तकी होने की, उस कैटेगरी में जाने की कोशिश करनी है। मुसलमान तो हम हैं, ठीक है ना। मुनाफिकीन जो है वो भी मुसलमानों में से ही होते थे। वो अपने आप को मुसलमान कहते थे और उनको खुद भी नहीं पता होता था कि हम जो है वो असल में मुत्तकीन वाली कैटेगरी में नहीं जा रहे हैं, हम तो मुनाफिकीन वाली कैटेगरी में जा रहे हैं। तो इसलिए इसके बारे में बहुत ज्यादा केयरफुल होके आपने सबसे पहले अपने आप को चेक करना है। और अगर खुदा न खास्ता अगर कोई इस किस्म की आपके अंदर कोई चीज है तो उसको दूर करने की कोशिश करनी है, और फिर ये कोशिश करनी है कि आप मुत्तकी वाली कैटेगरी में चले जाएं। क्यों? क्योंकि मुत्तकीन के बारे में ही अल्लाह ताला ने बताया है कि उनको सही सक्सेस जो है ना, यहाँ पे भी सक्सेस उनको मिलेगी और वहां पे भी सक्सेस उनको मिलेगी। ठीक है, दोनों जगहों में उनको सक्सेस मिलेगी। अच्छा जी, हम लोगों ने आयत नंबर 12 तक किया था। आगे अब हम करेंगे आयत नंबर 13। ठीक है जी। आयत नंबर 13 से शुरू करते हैं। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जी। उसी तरह एक बच्चा पढ़ेगा, एक तिलावत करेगा,
फिर एक इंग्लिश का तर्जुमा पड़ेगा और एक उर्दू का तर्जुमा पड़ेगा, 3 लोग। अच्छा जी, हरम आप इसकी तिलावत कर दें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. हाँ जी, अच्छा क्या है जी, वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमना, ठीक है, इसको अलिफ जिसके ऊपर थोड़े ये खड़ा जबर होता है उसको थोड़ा सा उसको खींचना होता है। आमनन नासु कॉलू अनुमिनु कमा आमन सुफहा अला इन्नहुम हुमस सुफहा वला वलाकिन ला यअलमून। अच्छा जी, माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, आपने बहुत अच्छा पढ़ा। हाँ जी, इंग्लिश तर्जमा। इंग्लिश तर्जमे के लिए हम कहते हैं जी अरूश को। जी अरूश। Whenever they are told, believe as others believe, they answer, shall we believe as the fools have believed? Indeed, if it is they who are the fools, but they are not हम्म, aware of. अच्छा जी, उर्दू तर्जमा जी आयजा जन्नत। और जब इनसे कहा गया कि जिस तरह दूसरे लोग ईमान लाए हैं इसी तरह तुम भी ईमान तुम भी लाओ, ईमान लाओ, तो उन्होंने यही जवाब दिया कि क्या हम जवाब दी क्या हम बन बनू बेवकूफों कौन बेवकूफों बेवकूफों की तरफ बेवकूफों की तरफ लाएं ईमान लाएं खबरदार हकीकत हकीकत में तो में ये हम्म, खुद भी यो बेवकूफ 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 है मगर हम्म, ये जानते नहीं हैं. नहीं है, नहीं है, हाँ। हाँ जी, क्या किया जा रहा है, वइज़ा क़ील लहुम, और जब उनसे कहा गया, आमिनू ईमान लाओ, कमा जैसे आमनन नासु दूसरे लोग ईमान लाए। दूसरे लोगों से मुराद यहाँ पे क्या मुराद है जी? जब उनसे ये कहा जाता था कि बाकी सहाबा जैसे ईमान लेकर आए हैं उस तरह के ईमान लेके आओ। बाकी सहाबा कैसे ईमान लेकर आए हुए होते थे? कैसा ईमान होता था उनका? जैसे हजरत उमर है, हजरत अबू बकर है, हजरत अली है रजी अल्लाह ताला अन्हुम। इसके अलावा और भी बहुत से जो सहाबा थे, मदीना में भी थे, मक्का में भी थे। तो कैसे वो ईमान, किस किस्म का ईमान उनका होता था कि उनसे ये कहा जा रहा है कि वैसे ईमान लेकर आओ जैसे दूसरे लोग लेकर आए। जी हरम। मैम जी उनको अल्लाह ताला पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन होता था. इतने जुल्म जबर हम्म, सहने के बावजूद भी वो अल्लाह ताला पर ईमान लाए और अल्लाह ताला की इबादत करते रहे. बिल्कुल सही। अब जैसे मक्का से जो लोग आए थे हिजरत करके, वो मक्का से हिजरत करके क्यों आए थे? हाँ जी, मक्का से हिजरत क्यों करनी पड़ी थी, मदीना क्यों आना पड़ा था? सब मुसलमानों को, ये तो सबको पता होना चाहिए, इस्लामियात में पढ़ा होगा किसी आप लोगों ने, कि मक्का से हिजरत करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी मुसलमान मदीना आ गए थे। तो क्यों आए मदीना? वजह क्या बनी थी? बस ही आ गए थे, कोई वजह? अपना घर बार, वहाँ पे घर थे उनके, वहां पे उनके कारोबार थे, वहां पे उनकी जमीनें थी, सब कुछ था। फिर क्यों छोड़ के वो आए? जी बाकी लोग। एक सिर्फ हरम का हैंड रेज हो रहा है, बाकी लोग क्या पढ़ते नहीं है, स्कूल नहीं जाते, इस्लामियात नहीं पढ़ते? जी आयजा, आयजा जन्नत। यस मैम.
آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے؟ مائک میوٹ کیجیے. جی. باقی لوگوں نے کچھ نہیں پڑھا کبھی اسکول میں؟ جی حرم. کیونکہ میم جی مکہ میں اسلام کی تبلیغ بھی مشکل ہو گئی تھی، اور مسلمانوں پر بہت سے ظلم بھی کیے جا رہے تھے، اس وجہ سے وہاں پہ رہنا ممکن ہو گیا. بالکل. مسلمانوں پہ بہت ظلم کیا جا رہا تھا، تبلیغ نہیں کرنے دی جا رہی تھی ان کو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. تو اس لیے وہاں پہ حالات جو ہیں وہ اتنے خراب ہو گئے تھے کہ آخر کار ان کو ہجرت کر کے، یعنی مائگریٹ کر کے وہ مدینہ آ گئے. ٹھیک ہے نا. تو اب کیا کہ وہاں پہ بھی انہوں نے بہت سی تکلیفیں برداشت کی. ٹھیک ہے. ان کو مارا پیٹا بھی جاتا تھا، ان سے تجارت بھی نہیں کی جا سکتی تھی، ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جاتا تھا، یعنی نہ کوئی ان سے شادی کرتا تھا ان کے بچوں سے، نہ ان کو کسی اپنی وہ کسی چیز میں بلاتے تھے، اور نہ ہی ان کے ساتھ کسی قسم کی بات چیت کرتے تھے. تو اس کے باوجود انہوں نے کس پہ ایمان لائے؟ وہ اللہ پہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور انہوں نے کس کی بات مانی؟ اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مانی. ٹھیک ہے نا. تو ان سے کہا جاتا تھا کہ دوسرے ان لوگوں کی طرح ایمان لاؤ. کیوں؟ کیونکہ منافقین کو یہ کیوں کہا جاتا تھا کہ ان لوگوں کی طرح ایمان لاؤ؟ ان کا ایمان کیسا تھا؟ منافقین کا ایمان کیسا تھا؟ وہ شک میں پڑے رہتے تھے. ٹھیک ہے نا. وہ پورے یقین کے ساتھ اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے. ہر بات میں وہ شک کرتے تھے کہ نہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرے وہ اپنا فائدہ دیکھتے تھے. ٹھیک ہے. جبکہ جو صحابہ کرام تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ اپنا فائدہ نہیں دیکھتے تھے بالکل بھی، کہ ان کو فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. جنگ پہ جانا ہے، جنگ پہ جانے کے لیے اپنی ہر چیز وہ دیتے تھے، ایون کہ اپنی جان تک دیتے تھے. وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اچھا نہیں مجھے تو زخم لگ جائیں گے، میرے تو ساتھ کچھ ہو جائے گا تو میں جنگ پہ نہیں جا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو ایسے نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، تو وہ کام وہ کرتے تھے. بالکل نہیں دیکھتے تھے کہ اپنا نفع نقصان کیا ہے. تو منافق کیا کرتے تھے؟ منافق جو ہے وہ یہ کرتے تھے کہ پہلے یہ دیکھتے تھے کہ ان کا اپنا فائدہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر نقصان ہو رہا ہوتا تھا، اگر تو فائدہ ہو رہا ہوتا تھا، تب وہ کہتے تھے ہاں ٹھیک ہے چلو ہم مان لیتے ہیں. اور اگر ان کو نقصان ہو رہا ہوتا تھا تو پھر وہ کہتے تھے نہیں نہیں یہ تو اس میں تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح وہ نا شک میں پڑے رہتے تھے. پورے یقین کے ساتھ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے. ٹھیک. اچھا. قالو، جب ان کو یہ کہا، جب ان سے یہ کہا گیا کہ جس جو لوگ ہیں تو انہوں انو انہوں نے جواب کیا دیا کہ ہم ایمان لائے جیسے آمنت، ایسے بے وقوف لوگ ایمان. اب وہ ان کو کیوں لگتا تھا کہ یہ لوگ بے وقوف ہیں؟ باقی لوگ صحابہ کرام جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کچھ اپنا چھاڑ کے مکہ میں ہجرت کر کے یہاں پہ وقوف کہتے تھے. ایون جو صحابے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مار پر ہے وہ تھے، وہ بے وقوف کہتے تھے. ہاں جی. کیوں کہتے تھے بے وقوف آپ کے خیال میں؟ اپنا خیال بتانا ہے آپ نے، اور آپ کا خیال صحیح ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے. اس میں سوال کیا کریں اور سوال کیا کریں. جی عروش. میم کیونکہ وہ لوگ اپنا نقصان یا پھر اچھا نہیں دیکھتے تھے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مان لیتے تھے. بالکل صحیح. جی جنت فاطمہ. مس وہ ان کو بیوقوف اس لیے کہتے تھے تاکہ کیونکہ وہ جیلس ہوتے تھے. جیلس ہوتے تھے. صحیح. ہاں جی حرم. حرم آپ میم نے جی ہینڈ ریز کیا تھا. وہ اس وجہ سے ان کو بیوقوف کہتے تھے کہ ہم ان کو اتنا مارتے ہیں، اتنا ظلم کرتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ ایمان نہیں چھوڑ رہے. نہیں وہ لوگ مارتے نہیں تھے، وہ ظلم نہیں کرتے تھے. مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے خیال میں کہ یہ اپنا فائدہ وغیرہ کچھ نہیں دیکھتے. ٹھیک ہے. جیسے وہ لوگ دیکھتے تھے نا کہ پہلے اپنا فائدہ دیکھتے تھے کہ مجھے کوئی نقصان تو نہیں پہنچ رہا، میری جان یا مال کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچ رہا. اگر نہیں پہنچ رہا تو ٹھیک ہے، پھر ہم یہ کام کر لیتے ہیں. لیکن اگر کوئی نقصان پہنچ رہا ہے، اگر میرا مال کم ہو رہا ہے یا مجھے اب جانا پڑ رہا ہے کہیں جنگ وغیرہ میں، تو پھر وہ کیا کرتے تھے؟ پھر وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے. ہم؟ تو
جو باقی لوگ ہیں جو صحابہ کرام وہ نہیں پیچھے تھے، تو اس لیے وہ ان کو بیوقوف کہتے ہیں کہ یہ اپنا فائدہ ہی سوچتے ہیں، اس وجہ سے۔ اللہ، خبردار، انہم، بے شک وہ، یا در حقیقت میں یہ تو، ہم السفہاء، خود بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، مگر یہ جانتے نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خبردار ہو جاؤ کہ اصل میں بے وقوف کون ہے؟ یہ منافقین بے وقوف ہیں، اور ان کو خود بھی نہیں پتا۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو بے وقوف کیوں کہا؟ نہیں، ان کو بے وقوف کیوں کہا آپ کے خیال میں؟ یہ کیسے بے وقوف ہیں؟ یہ تو اپنا فائدہ سوچتے ہیں پہلے، اور پہلے اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، تو پھر ان کو بے وقوف کیوں کیا؟ جی ہر کیونکہ وہ صحابہ کرام کو بیوقوف کہتے تھے۔ صحابہ کرام کو بھی اب دیکھا جی روش میم کیونکہ وہ اللہ کی بات پہ عمل نہیں کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر۔ ٹھیک ہے، اگر یہ جانتے نہیں، ہاں جی جنت میں مس وہ اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے۔ وہ ایک مانتے تھے، جو منافقین ہے نا، کفار جو ہے نا، وہ اللہ کو ایک نہیں مانتے، جو منافق۔ اچھا جی، یہ منافقین جو کہ کلمہ پڑھتے تھے مسلمانوں کے سامنے، ٹھیک ہے، کلمہ پڑھتے تھے، مسلمان تھے، لیکن ان کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ وہ مسلمانوں کی اس کیٹیگری میں سے ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بالکل ناپسند نہیں کیا، ٹھیک ہے، یعنی وہ ان لوگوں میں سے ہے۔ مطلب منافق کا مطلب ہے کہ وہ جو اندر سے کچھ اور ہو اور باہر سے کچھ اور ہو، جس کو ہم کہتے ہیں کہ دوغلا انسان ہے، ٹھیک، جو آپ کے منہ پہ یہ کہے کہ نہیں نہیں میں تو تمہارے ساتھ ہوں، میں تو بس میں تو تمہارا دوست ہوں، یہ وہ، لیکن بعد میں کیا ہے کہ کسی اور کے ساتھ مل کے وہ آپ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی منافق ہوتا ہے نا۔ یعنی آپ کو تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو یہ لوگ بھی یہی کرتے تھے مسلمانوں کو، نہیں نہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، بس جیسے تم لوگ کہو گے ویسے ہم چلیں گے، کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہ نہیں نہیں آپ جائیں گے، لیکن جب وقت آتا تھا تو پھر یہ کیا کرتے تھے؟ اپنا فائدہ پہلے دیکھتے تھے، اگر تو فائدہ ہو رہا ہوتا تھا تو ٹھیک ہے، اگر فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا تھا تو پھر یہ پیچھے ہٹ جاتے تھے، یا اس میں سے کوئی شک و شبے والی بات کرنا شروع کر دیتے کہ نہیں نہیں یہ ہمیں ٹھیک نہیں لگ رہا ہے، یہ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے جنگ پہ جانا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جانا ہے، تو سب صحابہ کرام تیار ہو جاتے تھے، پھر یہ کیا کرتے تھے کہ نہیں ہمیں نہیں خیال کہ ابھی جانا چاہیے، ابھی موسم نہیں ٹھیک ہے، ابھی ایسے کرنا چاہیے، ابھی ویسے کرنا چاہیے، یہ اس قسم کی باتیں بیچ میں کرتے تھے، ٹھیک ہے، بہانے بنانا شروع کر دیتے تھے، تو یہ منافق تھے، ٹھیک۔ باقی لوگوں کو یہی پتا تھا، صحابہ کرام کو، کہ یہ مسلمان ہے، ٹھیک، لیکن اصل میں کس کو پتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو پتا۔ کیوں اللہ تعالیٰ کو پتا تھا؟ اللہ تعالیٰ کو کیسے پتا تھا جی؟ یہ لوگ کے حال میں اللہ تعالیٰ کو کیسے؟ جنت فاطمہ، میری آواز آ رہی ہے؟ یس میم۔ جنت فاطمہ نے ہینڈ ریز کیا، بتائیے۔ مس وہ باہر سے کچھ چھوٹ تھی اور اندر سے کچھ اور تھی۔
جی آج میرا جو ہے نا وہ تنگ کرنے لگا ہے انٹرنیٹ. ہاں جی جنت فاطمہ کچھ کہہ رہی تھی. مس وہ اندر سے کچھ ہوتا اور باہر. اندر سے کچھ اور ہوتے تھے اور باہر سے کچھ اور، تو اللہ تعالیٰ کو کیسے پتا چلتا تھا؟ میں نے یہ سوال پوچھا. اللہ تعالیٰ کو ایک ایک بندے کا پتا تھا، ایک ایک بندے کا نام ان کو پتا تھا، اللہ تعالیٰ کو پتا تھا، اور پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا بھی تھا بعد میں. جی حرم. کیونکہ میم جی اللہ تعالیٰ اس دنیا کے مالک ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر انسان کے دل کے راز جانتے ہیں. بالکل صحیح، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے اور کسی کو تو پتہ نہیں چل رہا. میرے دل میں کیا ہے آپ کو نہیں پتا چلے گا، آپ کے دل میں کیا ہے مجھے نہیں پتا چلے گا. ہو سکتا ہے زندگی میں کسی جگہ پہ جا کے ہمیں پتا چلے ایک دوسرے کے بارے میں، لیکن کیسے کہ وہ کسی کام سے، کسی عمل سے، آپ کے کسی ایکٹ سے مجھے پتا چل جائے تو ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن ویسے مجھے نہیں پتا چلے گا. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دل میں جو بات ہے وہ ظاہر ہے ان کو پتا چل رہی، ان کو پتا چل رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ آپ اگر گناہ کر رہے ہیں، کوئی بات اگر غلط حرکت کر رہے ہیں اور کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا، ٹھیک ہے، کسی کو پتا نہیں چلے گا کہ آپ نے یہ غلط کام کیا. ٹھیک، کسی کو پتا نہیں چلے گا. صحیح. تو آپ بڑے خوش ہو جائیں گے کہ ہاں دیکھا کسی کو نہیں پتا چلا نا، تو سب لوگ مجھے یہی سمجھیں گے کہ میں تو بہت اچھی ہوں. تو کسی کو بھی پتا نہیں چلے گا، لیکن کس کو پتا چل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پتا چل رہا ہے. اور وہ جو فرشتے ہمارے ساتھ دو ہیں، منکر نکیر، ان کو کرامن کاتبین، سوری منکر نکیر میں نے بول دیا، کرامن کاتبین، ٹھیک ہے، جو ہمارے اعمال لکھتے ہیں انہوں نے نوٹ کر لیا. اللہ تعالیٰ کو بھی پتا چل گیا، نوٹ بھی ہو گیا. اب چاہے لوگوں کو پتا چلے گا نہ بجے سے کیا فرق پڑتا ہے، نوٹ تو وہ ہو گیا، لکھا گیا کہ جی آپ نے یہ غلط کام کیا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ جو ہے یہ کام گڑبڑ کر رہے ہیں، اور اصل میں یہ خود بے وقوف ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ اس دنیا کے فائدے کے لیے، ٹھیک ہے نا، یہ اس دنیا کا فائدہ نا، کہ مال ہمارا، ہمارے پیسے بچ جائیں، ہمیں کوئی چوٹ نہ لگ جائے، ہمارا کوئی جانی نقصان نہ ہو جائے، اس دنیا کا فائدہ دیکھتے تھے. اور اس دنیا، دوسری دنیا ہے آخرت والی دنیا جس میں ہم نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اس کا فائدہ نہیں سوچتے تھے، اس کے بارے میں نہیں سوچتے. تو پھر وہ پھر بندہ بے وقوف ہوا نا، اللہ کی نظر میں تو وہ بے وقوف ہے کہ جو صرف اس دنیا کے بارے میں سوچ رہے ہیں. کیونکہ یہاں پہ ہم کتنے سال زندہ رہ لیں گے؟ 50 60 70 80، چلو 100 سال زندہ رہ لیں گے، لیکن الٹیمیٹلی ہم نے سب نے یہاں سے جانا ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے ہم نے سب نے جانا ہے، یہ ہمارے ٹیمپریری ہے، یہاں پہ ہم تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں اور اس کے بعد ہم سب نے جانا ہے. تو جب جانا ہے اور وہاں پہ ہم نے جو ہے وہ رہنا ہے ہمیشہ کے لیے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہاں کی بھی فکر کرنی چاہیے، فائدہ دیکھنا چاہیے. لیکن اگر ایسا کوئی فیصلہ آ گیا ہے کہ جس میں یہاں کا فائدہ تو آپ کو مل رہا ہے لیکن وہاں کا فائدہ نہیں مل رہا، تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے. جی حرم. یعنی جیسے تدبیر کے ساتھ ساتھ تقدیر پر ایمان رکھنا چاہیے. ہاں وہ تو ہے، یہاں پہ میں وہ والی بات نہیں کہہ رہی ہوں کہ تدبیر کے ساتھ تقدیر پر ایمان رکھنا چاہیے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر یہاں لیٹ سپوز یہاں پہ اگر آپ کا کوئی کام نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، آپ کا کوئی کام پھنسا ہوا ہے، ایک بندہ آپ کو یہ کہتا ہے اور آپ کا وہ کام جو ہے وہ مسٹ ہونا چاہیے، ضروری ہونا چاہیے، اس کے بغیر آپ کا کوئی مسئلہ ہو جائے گا یا کچھ ہو جائے گا. آپ بندہ ایک کہتا ہے کہ چلو تم ایسا کرو، مجھے تھوڑے سے پیسے دو تو میں یہ تمہارا کام کر دیتا ہوں. اب آپ کو اس میں نظر آ رہا ہے کہ نہیں یہ صحیح ہے، میں اگر اس کو پیسے دے کر دے دوں گی تو میرا کام ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی میں اس کو رشوت دے دوں گی. یا آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا جھوٹ بولنے سے میرا فائدہ ہو، یہاں پہ مجھے فائدہ مل جائے گا، میرا یہ کام ہو جائے گا اگر میں تھوڑا سا جھوٹ بول دوں گی. لیکن جھوٹ بولنے سے کیا ہوگا؟ یہاں پہ تو آپ کو کا فائدہ ہو جائے گا، لیکن اس دنیا میں آپ کا فائدہ نہیں ہوگا. اس دنیا میں آپ کو جو بھی چیز ملے گی، جنت ملے گی، تو آپ کو اچھے عمل کرنے پہ ملے گی نا. تو یہاں کے فائدے کے لیے کو دیکھتے ہوئے آپ ادھر والا فائدہ اپنا چھوڑ دیتے ہیں. تو پھر آپ بے وقوف ہوئے نا، کہ جہاں پہ آپ نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے
جو آپ کی زندگی جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے سالوں کی ہے، ملین ٹریلین بلین سالوں کی زندگی ہے، اور یہ کتنی سالوں کی ہے، یہ 100 سال کی بھی زندگی نہیں ہے. تو اس زندگی کے فائدے کے لیے ہم اس زندگی کا فائدہ چھوڑ دیں تو پھر ہم سے بڑا بیوقوف انسان کون ہوگا؟ ٹھیک ہے، جو وہاں ہم کہیں کہ اچھا نہیں چھوڑ دو، کس نے دیکھا ہے آگے جا کے کیا ہوگا، ہمیں کیا پتا کیا ہوگا. ایسے بھی لوگ کہتے ہیں، یا یہ کہیں گے کہ ہاں کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ہے نا، اللہ تعالیٰ بڑا رحیم اور کریم ہے، رحمان اور رحیم ہے، وہ ہمیں کچھ نہیں کہے گا. ایسے تو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا. ٹھیک ہے، ایک بچہ جو ہے وہ سارا سال خوب محنت کرتا ہے خوب، اور ایک بچہ جو ہے وہ کہتا ہے کوئی نہیں، تھوڑے دنوں بعد پڑھ لوں گا، امتحانوں کے قریب پڑھ لوں گا، خیر ہے ہو جائے گا. اب مجھے بتائیں کہ کون پاس ہوگا ان بچوں میں سے؟ کون سا والا بچہ جو ہے وہ اچھے نمبر لے کر پاس ہو جائے گا، اور کون سا والا بچہ جو ہے وہ پاس یا تو پاس ہی نہیں ہوگا یا اس کے انتہائی خراب نمبر آئیں گے. جی جنت فاطمہ. بس جو محنت کر کے پڑھے گا اس کے اچھے آ جائیں گے، جو نہیں محنت کر کے پڑھے گا اس کے نہیں آئیں گے. اس کے نہیں آئیں گے، بالکل کلیئر ہے. تو یہی بات وہاں پہ بھی اپلائی ہوتی ہے. یہاں پہ ہم صحیح کام کریں گے، صحیح راستے پہ چلیں گے، ٹھیک ہے، ٹائم سے اپنے سارے کام کریں گے، جیسے وہ بچہ ٹائم سے پڑھ رہا ہے، ساتھ ساتھ جو بھی ٹیچر اس کو کام دے رہی ہیں کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، محنت کر رہا ہے. تو یہاں پہ بھی اگر ہم ایسے کریں گے تو وہاں پہ ہمارے پاس جو نتیجہ ہمارا کیا نکلے گا، کامیاب ہوں گے ہم. لیکن اگر ہم یہاں پہ الٹے کام کرنا شروع کر دیں گے، کام خراب کرنا شروع کر دیں گے، تو پھر وہاں پہ کیا نتیجہ نکلے گا؟ جو ہمارا رزلٹ کارڈ ہمیں ملے گا اس کے اوپر لکھا ہوگا فیل. تو اگر ہم صحیح کام نہیں کریں گے تو رزلٹ کارڈ پہ فیل لکھا ہوگا. اگر ہم صحیح کام کریں گے، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر پاس لکھا ہوگا. تو ہم نے وہاں پہ بھی تو پاس ہونا ہے نا، صرف یہاں ہی کسی دنیا کو تو نہیں دیکھتے رہنا. ٹھیک ہے، تو پھر جو اس دنیا کو بھول جاتا ہے نا، پھر وہ بے وقوف ہی ہوئے نا، اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ بے وقوف ہے. جنت فاطمہ بیٹے مائک میوٹ کیجیے اپنا. جنت فاطمہ. اچھا جی چلیں، آج کی ہماری ڈسکشن کافی لمبی ہو گئی ہے اس کی، تو ٹھیک ہے جی. یہ ہماری ہوگی آیت نمبر اچھا ایک ہی آیت ہم نے ابھی کی ہے. اوہ آیت نمبر 13 ہم نے کی، جس میں کہ کس کا بارے میں؟ منافقوں کو کہا جاتا ہے کہ جی دوسرے لوگوں کی طرح ایمان لاؤ، یعنی سچے دل سے ایمان لاؤ، خلوص کے ساتھ آپ کی نیت صاف کرو اپنے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف لاتے ہیں اصل میں، اور پتہ ان کو نہیں ہے کہ وہ خود بے وقوف ہیں. وہ خود بے وقوف ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ صرف اس دنیا کا فائدہ دیکھ رہے ہیں، اگلی دنیا کا فائدہ اگنور کر رہے ہیں، اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے ان بے وقوفوں میں سے نہیں بننا، ٹھیک ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بے وقوف کہا ہے. تو اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں کہہ دے پھر اس کے بارے میں تو ہمیں کوئی شک ہی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو ہم نے ان بے وقوفوں والی کیٹیگری میں نہیں جانا جن کو اللہ تعالیٰ نے بے وقوف کہا ہے. ہم نے متقین کی کیٹیگری میں جانا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ کون کامیاب ہو جائے گا اور کون بے وقوف ہے جو کامیاب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو آپ نے پھر خیال رکھنا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے ساری چیزیں، پھر اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں، اپنے دوستوں کو بھی بتائیں، اور پھر باقی لوگوں کی باری آتی ہے. لیکن سب سے پہلے آپ کا اپنا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، ایک ہم کر رہے تھے لاسٹ ٹائم، کوئز کر رہے تھے، کوئز نہیں ریڈلز کر رہے تھے. اچھا لاسٹ ٹائم میں نے کہا تھا ایک ایک ریڈل سب سوچ کے آئیں گے. سوچی کسی نے ریڈل کے نہیں؟ چلیں ایسا کرتے ہیں کہ آج آپ لوگوں نے نا ریڈلز کل کے، پھر میں کل آپ سے پھر پوچھوں گی. سب اپنی اپنی ایک ریڈل سوچ کے آئیں گے جو یہاں پہ باقی لوگوں سے پوچھے گا بچہ وہ ریڈل، اور پھر دیکھیں گے کہ باقی لوگوں کو ریڈل آتی ہے یا نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی آج اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں، تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں. لاسٹ ٹائم ہم نے کیا کیا تھا؟ لاسٹ ٹائم اچھا ہم نے ہینڈ پین کی تھی. چلیں جی. I sound like one letter, but I'm written with three. I show you things when you look through me. What am I? I sound like one letter. انہوں نے کہا کہ جب آپ مجھے بولتے ہیں نا، میرے 3 لیٹرز ہیں میرے، میں ایک ورڈ ہوں، ورڈ ہی ہوا نا، ورڈ ہوں ہاں، 3 لیٹرز ہیں. جب آپ مجھے بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے ایک ہی لیٹر، ساؤنڈ اس کی ایک لیٹر والی آتی ہے.
I show you things when you look through me. जब आप मुझसे देखते हैं, थ्रू मतलब मेरी नजर से देखते हैं, तो चीजें आपको नजर आती है ना. What am I? बहुत आसान है, मुझे पता चल गया. हाँ जी, सोचें सोचें, शाबाश. किससे आप देखते हैं? किससे देखते हैं आप? जी अरुष. Ma'am, I. आई. हरम. जी आई. आई देखें, जब आई का लफ्ज हम बोलते हैं तो आई इंग्लिश में आपके पास एक लेटर होता है ना, आई आई आइसक्रीम, तो वो भी उसका वही होता है. ठीक है जी. आयजा और किरत, आपका आंसर अगर सेम है तो मैं अब नहीं पूछूंगी. आपका आंसर भी वही है तो हैंड डाउन कर लें. जिनका आंसर आई है, जो कि अरूश ने और हरम ने बताया है, तो हैंड डाउन कर लें. अगर इसके अलावा कोई आपका जवाब है तो फिर आप हैंड अपना रेज रखा करें, वरना हैंड डाउन कर लें. ठीक है जी, चलें जी, देखते हैं. I sounds like I, but it's spelled E-Y-E. I start off green, then I turn yellow. I'm full of juice, and it tastes so mellow. What am I? ग्रीन कलर का होता है, फिर येलो हो जाता है, फुल ऑफ जूस, और मेलो की तरह का टेस्ट है. मैं कौन हूँ? इसका मतलब है कि ये कोई फ्रूट है. जी आयजा. आयजा जन्नत. Ma'am, lemon. लेमन. जन्नत फातिमा. Mango. मैंगो. मेलो. मैंगो और लेमन. अच्छा चलो देखते हैं कौन सा वाला है. A mango. मैंगो जी. शुरू में ये ग्रीन होता है, फिर येलो हो जाता है. ठीक. और क्या? फुल ऑफ जूस एंड टेस्ट सो मेलो. मेलो का मतलब क्या है? ये जरा देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेलो. हाँ जी, गूगल से पूछते हैं. हम्म. मेलो नरम. ठीक है, नरम, गूदे वाला. जैसे मैंगो होता है ना, उसमें आपके पास पल्प होता है, तो वो वाली चीज. जबकि लेमन जो है उसमें पल्प नहीं होता. लेमन जो है उसमें जूस होता है ना, उसका हम जूस निकालते हैं. लेमन को हम स्क्वीज करके इस्तेमाल करते हैं ना, उसका जूस इस्तेमाल करते हैं. तो मैंगो जो है उसको हम वैसे खाते हैं पल्प के साथ पूरा. तो ये आपके पास इसका सही आंसर जो है वो मैंगो है. What has 88 keys, but cannot open a single door? इसकी 88 कीज होती हैं, लेकिन एक भी दरवाजा वो नहीं खोल सकता या खोल सकती. 88 कीज. 88 कीज किसकी होती हैं? जी अरुष. अरुष. Ma'am, keyboard. कीबोर्ड. कीबोर्ड पे 88 कीज होती हैं, सही. और हम एक भी दरवाजा उससे नहीं खोल सकते. ये भी ठीक है. चलें जी, देखते हैं. A piano. So many keys. पियानो. कीबोर्ड पे 88 होती है. ये काउंट करके मुझे आप लोगों ने बताना है. अगर आप कंप्यूटर यूज करते हैं तो जरा कीबोर्ड के ऊपर काउंट करें, या लैपटॉप आप यूज करते हैं, और फिर उसके बाद आपने क्लास खत्म होने के बाद मुझे मैसेज करके बताना है क्या 88 कीज होती है. अगर तो 88 कीज उस पे होती है तो इसका मतलब है इनका आंसर गलत है. हाँ जी हरम. मैम जी 104 या 102. 104 या 102 होती हैं. अच्छा, फिर इसका मतलब है 88 कीज, ये पियानो. फिर ठीक है, सही. But not one unlocks anything. Which letter is always in the middle of Earth? Which letter is always in the middle of earth?
کون سا لیٹر ہے جو ہمیشہ زمین کے مڈل میں سینٹر میں ہے؟ ارتھ. 1 2 3 4 5. ہاں جی. وچ لیٹر از آلویز ان دا مڈل آف ارتھ؟ ٹرکی کوشچن. جی حرم. آر. آر. ارتھ سامنے لکھا ہوا ہے، اس میں 5 لیٹرز ہیں، 2 رائٹ سائڈ پہ کر دیں، 2 لیفٹ سائڈ پہ کر دیں تو بیچ میں سینٹر میں آر بچتا ہے. چلیں دیکھتے ہیں. The letter R. صحیح، بالکل صحیح. اچھا جی، ٹائم ہمارا ہو گیا ہے، اینڈ ہونے والا ہے، لیس دین 1 منٹ ہمارے پاس رہ گیا، تو یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں. دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. انشاءاللہ پھر ہم کل ملاقات کریں گے، اور آپ لوگوں نے اپنی اپنی پہیلیاں یا ریڈلز سوچ کے آنی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم جی انگلش میں اردو میں؟ دو کسی میں بھی ہو سکتی ہے.